सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग कहता है कि जी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस कोर्ट वो कोर्ट ये आर्डर पास कर सकती है क्या, इशू अ वारंट टू डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के वारंट इशू कर सकती है। आप क्या करती है जी, आप आके कोर्ट में सिक्योरिटी दें कि जी आप ट्रायल को फेस करेंगे, आप भाग नहीं जाएंगे, आप मुल्क से बाहर नहीं भाग जाएंगे या कहीं और नहीं चले जाएंगे, आप ट्रायल फेस करेंगे, इसकी आप सिक्योरिटी दें। ठीक है, इसकी आप सिक्योरिटी दें। अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता तो उसको जेल भेज सकती है कोर्ट। इसी तरह वो कहता है कि जी बी में कि जी उसको कोर्ट कहेगी कि जी आप सिक्योरिटी दें और प्रॉपर्टी जो है कोर्ट को दें, कोर्ट के डिस्पोजल पे दें। ये उस वक्त होता है जब डिफेंडर के प्लेंटिफ आगे कहता है कि जी मैंने दावा दायर किया और मुझे लगता है कि जी डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, और इसी टर्न से सेल कर रहा है कि जी कल को डिक्री आ गई तो उसके खिलाफ डिक्री एग्जीक्यूट होगी, डिक्री में वो प्रॉपर्टी उसकी सेल हो जाएगी। तो इससे पहले वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, माला फैक्ट्री वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो कोर्ट फिर उसको रोक सकती है कि जी जितनी देर तक दावा चलता है आप प्रॉपर्टी सेल ना करें, या आप सिक्योरिटी दें कि जी कल को आप इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएंगी। ठीक है, आप डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएंगे, उसकी आप सिक्योरिटी दें। इसी तरह आगे सी में कहता है कि जी कोर्ट जो है इंजंक्शन दे सकती है, इंजंक्शन इंजंक्शन वगैरह आप वो इंजंक्शन क्या है कि आपको फर्दर एलिनेट नहीं करना, आपने इसको पोजेशन में इंटरफेयर नहीं करना या प्रॉपर्टी एलिनेट नहीं करना, इसके लिए आप कोर्ट स्टे दे सकती है और रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, और कोई और भी आर्डर पास कर सकती है, कोई और इंटरलोकेटरी आर्डर वगैरह पास कर सकती है। ठीक है, ये आपका जो है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग है। ठीक है, अब वो कहता है कि जी 95 में उसका कंसेप्ट है। अब देखें, हमने कहा कि जी उस अगर वो भाग रहा है तो उसको सिक्योरिटी मांग सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी अगर वो सेल कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, इंजंक्शन ले सकते हैं, ये इससे वो पॉइंट कर सकते हैं। अगर यही कोर्ट करती है, कोर्ट विद आउट सफिशिएंट ग्राउंड्स करती है, ठीक है, वो उसको अटैच करना, इंजंक्शन देना या प्रॉपर्टी अटैच करना या अरेस्ट करना इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे, जैसे प्लेंटिफ ने दावा दायर कर दिया कि जी दावा दायर किया और कहा कि डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी अटैच करी, मुझे लग रहा है कि डिफेंडेंट प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। ठीक है, या डिफेंडेंट से आप सिक्योरिटी लें, ठीक है, या इंजंक्शन दें कि जी वो प्रॉपर्टी सेल कर देगा, और ऐसी कोई ग्राउंड्स नहीं थी नहीं थी। सपोज के वो कहता है कि जी वो मुल्क से भाग रहा है, उसकी सिक्योरिटी ले, और वो कहता है मैं तो नहीं भाग रहा, मैंने आज तक वीज़ा नहीं अप्लाई किया, या वो कहता है कि जी वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है डिफेंडेंट तो आप स्टे दे दें, वो कहता है आज तक मैंने प्रॉपर्टी सेल नहीं की, मैं ना ही मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी। तो अगर इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे आपने ये ऑर्डर लिया था, कोई स्टे लिया है या प्रॉपर्टी अटैच करवाई है या उसको सिक्योरिटी का ऑर्डर कराया है, तो उस सूरत में प्लेंटिफ अगर प्रूव हो जाता, कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पाता, तो प्लेंटिफ को मतलब जिसके कहने पे वो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, सेल हुई है, ठीक है, अ, उसको जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जी इसके आप एक्सपेंसेस वगैरह पे करें, या उसको कंपनसेशन का कह सकती है, या उसको जो है फाइन लगा सकती है कोर्ट। ठीक है, फाइन का भी वो बताया कि जी कोई 1 लाख तक कोर्ट उसको फाइन लगा सकती है, 1 लाख तक। ठीक है, कास्ट वगैरह लगा सकती है। ठीक है, मतलब अगर आपने 94 की पावर्स मतलब का आर्डर दिया है विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड, विदाउट एविडेंस, तो आपको कोर्ट कास्ट लगा सकती है 95 के तहत। ठीक हो गया। आ गया जी आपका अपील, इम्पोर्टेंट। अपील कहता है कि जी 96 कहता है कि जी एवरी डिक्री इज अपीलेबल।
کیا ایوری ڈگری از اپیلیبل. اب اس کو پڑھیں نا سیکشن سٹارٹ سے پڑھیں تو وہ لا کی ورڈنگ کمال کی ورڈنگ ہے، لیکن ہمیں وہ اتنی زیادہ جلدی سمجھ نہیں آتی، یا ہم اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے. اگر غور کر لیں تو ہمیں چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں، بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے. سب سے کہتا ہے کہ سیو ویئر ایز ادروائز پرووائڈیڈ بائی دی باڈی آف دس کوڈ آر اینی ادر لا فار دی ٹائم بینگ ان فورس. سیکشن مطلب جیسے سیکشن 14 میں بتایا جائے گا کہ جی جیسے سیکشن 14 میں بتاتا ہے جی ڈاور کی اماؤنٹ یا ڈاور حق مہر کی اماؤنٹ یا ڈوری آرٹیکل سمان جائز کی اماؤنٹ ڈگری کی ہوئی 1 لاکھ سے کم ہے، اپیل نہیں ہے. مینٹیننس کی اماؤنٹ 5 لاکھ سے 5,000 سے کم میں اپیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کسی دوسرے لا میں کہا گیا تو وہ سیو ہے، مطلب اس کو افیکٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. باقی کہتا ہے کہ جی این اپیل شل لائی ٹو ایوری ڈگری. ہر ڈگری جو ہے اپیلیبل ہے. ایوری ڈگری از اپیلیبل. ایوری آپ 10 لاکھ سیول کیسز میں 10 روپے کی ڈگری آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں، 50 روپے کی ڈگری آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں، 100 روپے کی ہے، 1 لاکھ کی ہے، جتنے کی بھی ہے، جو بھی ڈگری آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں. یہ جنرل رول ہے، یہ جنرل رول ہے. آپ ڈگری اس پہ اپیل فائل کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جی این اپیل میں لائی ٹو ڈگری پاس ایکس پارٹی. ایکس پارٹی ڈگری جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کی اپیلیبل ہے. ٹھیک ہے. ایکس پارٹی ڈگری بھی آپ کی اپیلیبل ہے. ایکس پارٹی ڈگری بھی آپ کی اپیلیبل ہے. آگے کہتا ہے آپ کا تھرڈ ون کہتا ہے کہ جی نو اپیل شل لائی ٹو ڈگری پاسڈ بائی کورٹ ود دی کنسنٹ آف پارٹی. کنسنٹ ڈگری اپیلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنرل رول ہے کہ جی ہر ڈگری اپیلیبل ہوتی ہے، لیکن آپ کی جو کنسنٹ ڈگری ہے وہ اپیلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ سپوز کے دعویٰ کیا ہے اسامہ صاحب نے سوٹ فائل کیا ہے عامر صاحب کے خلاف 10 لاکھ کا. عامر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی میں نے 5 لاکھ دینا ہے، 5 لاکھ یا تک آپ کہیں تو وہ مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 5 لاکھ دینا ہے. 5 لاکھ پہ دونوں پارٹی بھی ہوتی ہیں، آ کے کورٹ کو بتاتی ہے 5 لاکھ کا کورٹ ڈگری پاس کر دیتی ہے. تو کل کو پھر دونوں پارٹی میں سے کوئی بھی پارٹی ڈگری اپیل فائل نہیں کر سکتی. اپیل فائل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. 97 کہتا ہے کہ جی اگر آپ کی پریلیمنری ڈگری پہ آپ نے جو ہے پریلیمنری ڈگری پہ اپیل فائل نہیں کی تو فائنل ڈگری پہ آپ وہ پریلیمنری ڈگری والا آبجیکشن ریز نہیں کر سکتے. پریلیمنری ڈگری والا آبجیکشن ریز نہیں کر سکتے. فائنل ڈگری میں آپ پریلیمنری ڈگری والا آبجیکشن ریز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جیسے یہ آرڈرز ہیں، اس پہ کورٹ پریلیمنری ڈگری پاس کرتی ہے، مطلب آرڈر 20 رول 12 13 14 15. اور اسی طرح آپ کا آرڈر جو ہے آرڈر 34 ہے، اس کے رول آرڈر 34 ہے 34. اور اسی اس کا جو رولز ہے آپ کا 3 ہے 4 ہے 5 ہے. اس میں بھی کورٹ ڈگری پاس کرتی ہے. اگر 2 ہے 2 3 4 5 اس طرح ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کورٹ ڈگری پریلیمنری ڈگری پاس کرتی ہے. اب پریلیمنری ڈگری کیا ہے؟ جیسے پارٹیشن کا سوٹ ہے تو کورٹ سب سے پہلے پریلیمنری ڈگری پاس کرتی ہے کہ جی کون کون سے لوگ شیئر ہولڈر ہیں. یہ میرا خیال 20 12 13 پارٹیشن کا ہے. اب سپوز کہ اسامہ صاحب ہیں، اسامہ صاحب نے پارٹیشن کا سوٹ فائل کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ہم 2 بہن بھائی ہیں. تو کورٹ سب سے پہلے یہ ڈکلیئر کرے گی کہ جی شیئر ہولڈر کون ہے. ٹھیک ہے.
شیئر ہولڈر کون ہے؟ سپوز کہ کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ جی واقعی اسامہ صاحب اور ان کے 2 اور بھائی ہیں، یہ ٹوٹل 3 شیئر ہولڈر ہیں، اسامہ صاحب بھی ان کا بھائی ہے۔ اب یہ پریلیمنری ڈگری آ گئی، کل کو مطلب یہ پتہ چل گیا کہ جی اسامہ صاحب ان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فائنل ڈگری آ گئی ہے، اس کو اسامہ صاحب کو شیئر مل گیا ہے۔ اب شیئر مل گیا تو پریلیمنری ڈگری میں جو کہ بتا دیا گیا تھا کہ جی اسامہ صاحب شیئر ہولڈر ہیں، ان کا بہن اور اس کا بھائی ہے۔ فائنل ڈگری میں آ کے وہ کہیں کہ نہیں اسامہ تو ہمارا بھائی نہیں ہے، تو وہ یہ بات کو کورٹ کنسیڈر نہیں کرے گی، ایپلیٹ کورٹ یہ بات کو نہیں کرے گی، کہے گی کہ اگر آپ نے یہی کرنا تھا کہ جی یہ شیئر مطلب بھائی کی بات کرنے ہے تو یہ آپ پریلیمنری ڈگری کو چیلنج کرنا تھا۔ کیا پریلیمنری ڈگری؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جی سوٹ پر پوزیشن ہے اور ساتھ مین پروفٹ ہے، پریلیمنری ڈگری کورٹ پاس کرتی ہے کہ جی پوزیشن مسٹر اے کا ہے، مسٹر اے کا بنتا ہے، اور فائنل ڈگری میں پھر وہ مین پروفٹ کا بھی ایڈر کر دیتی ہے۔ پریلیمنری ڈگری میں پوزیشن کا چیلنج بھی نہیں کیا تو فائنل ڈگری میں وہ پوزیشن کے کو چیلنج نہیں کر سکتے، مین پروفٹ کو تو چیلنج کر سکتے ہیں، پوزیشن کو ٹرانسفر چیلنج کر سکتے ہیں۔ سمپلی جو پریلیمنری ڈگری میں ریلیف مل گیا ہے تو اس کی آپ نے چیلنج کرنا ہے تو اسی پریلیمنری ڈگری کو چیلنج کر دیں۔ کل کو فائنل ڈگری میں کرنا ہے تو پھر پریلیمنری ڈگری والے کلیم کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، سمپلی۔ آ گیا جی 429 کے جی 2 ججز ہیں تو دونوں کا فیصلہ جو میجورٹی پہ ہوگا، دونوں جو فیصلہ کریں گے اس کی پارٹی ہوگا۔ اگر 2 جج ہیں، ایک کہتا ہے کہ بنتی ہے، دوسری کہتے ہیں نہیں بنتی، تو فیصلہ بھیج دیا جائے گا ریفری جج کو، تیسرے جج کو، تیسرے جج کا جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا اور وہ اس کو مانا جائے گا۔ 99 امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے لائٹ پڑھنا ہے، 533 35 اور 37 CRP۔ کہتا ہے کہ جی کوئی بھی ڈگری ریورس نہیں ہوگی، ویری نہیں ہوگی، ریمانڈ نہیں ہوگی، صرف اس بیس پہ کہ جی مس جوائنڈر ہوا ہے یا کاز آف ایکشن نہیں بنتی تھی یا ایرر ہے یا irregularity ہے، اس بیس پہ آپ کی نہیں ہوگی ڈگری ریورس، ویری یا ریمانڈ نہیں ہوگی۔ ریورس کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے دیکھنا ہے کہ جی ویری کا میں آپ کو بتا دوں، ریورس اور ویری کا جو ہے نا، ویری سیم چیز ہے، ویری موڈیفائی بھی سیم چیز ہے، کہیں پہ لکھا ہوتا ہے موڈیفائی یا کہیں پہ لکھا ہوتا ہے آلٹر، چینج کرنا، یہ سیم چیز ہے۔ ریورس ہوتا ہے جیسے 10 لاکھ کا دعویٰ تھا نا، 10 لاکھ کا دعویٰ تھا، کورٹ نے 10 لاکھ کا دعویٰ ڈکری کیا، ایپلیٹ کورٹ نے 10 لاکھ کا دعویٰ ہی ڈسمس کر دیا، مطلب وہ سارا کلیم ختم کر دیا، یہ ریورس ہے۔ ویری ہوتا ہے کہ جی ٹرائل کورٹ نے 10 لاکھ کا دعویٰ ڈکری کیا ہے، ایپلیٹ کورٹ نے 5 لاکھ کا دعویٰ ڈکری کر دیا، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اس ڈگری کو موڈیفائی کیا، تھوڑا سا چینج کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ویری۔ ریمانڈ ہوتا ہے کہ جی مطلب کیس ہی دوبارہ بھیج دینا، دوبارہ سننے کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ جی کوئی بھی ڈگری نہ ہی ریمانڈ ہوگی، نہ ہی ویری ہوگی، نہ ہی ریورس ہوگی، اس گراؤنڈ پہ کہ جی کہیں کہ جی مس جوائنڈر آف پارٹیز ہے، کہ مطلب 5 پارٹیز بنتی تھی، مسٹر اے تو اس میں پارٹی نہیں ہے، تو اس پہ آپ ڈگری ریورس کر دیں یا ویری کر دیں تو ایسا نہیں ہوگا، یا کاز آف ایکشن نہیں بنتی تھی، اس پہ بھی نہیں ہوگا، یا پھر کوئی ایرر ہو گیا ہے، irregularity ہوئی ہے۔ irregularity کیا؟ irregularity اب irregularity ہے کہ جی کسی پروسیجر میں کوئی مسٹیک ہے، جیسے پروسیجر ہے کہ جی پہلے آپ نے سمان کرنا ہے تو پرسنل سروس ہوگی، پھر گھر کے کسی اڈالٹ ممبر کو ہوگی، پھر یا پھر فکسیشن ہوگی مطلب چسپاندگی ہوگی، یا پھر اخبار ہوگا، یہ پروسیجر ہے۔ سپوز کہ انہوں نے گھر کے کسی اڈالٹ ممبر کو نہیں دیا، وہ irregularity ہو ہے، اسی irregularity بھی آپ کا جو ہے یہ کوئی ڈگری ریورس یا ویری نہیں ہوگی، ایکسیپشن اگر آپ کا کیس کے میرٹس افیکٹ ہوتے ہیں تو، کیس کے میرٹس مطلب اس سے اگر کہتا ہے کہ جی وہی irregularity سے ججمنٹ ڈیٹر کو کوئی نقصان ہوا ہے، ججمنٹ ڈیٹر مسلیڈ ہوا ہے، ججمنٹ ڈیٹر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا، ٹھیک ہے، تو
اس صورت میں ڈگری ریورس یا ویری ہو سکتی ہے، یا اس کورٹ کی جوریسڈکشن نہیں بنتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیس ڈگری ویری یا ٹرانسفر ویری یا الٹر یا پھر ریورس یا ریمانڈ ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی کیس ریمانڈ نہیں ہوگا۔ یہ 99 کہا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا 537 بھی سی آر پی سی کا پڑھیں تو کہتا ہے کہ جی اگر کوئی بھی سینٹینس یا فائنڈنگ الٹر یا ریورس یا ویری نہیں ہوگی، صرف اس بیس پہ کہ آپ کہیں کہ جی سمن میں کوئی ایریگولرٹی ہوئی ہے، یا آپ کی پروکلیمیشن میں کوئی ایریگولرٹی ہوئی ہے، کوئی چارج میں ایریگولرٹی ہوئی ہے، کوئی جو ہے ایویڈنس میں جو ہے ایریگولرٹی ہوئی ہے، اس بیس پہ آپ کی جو سینٹینس یا فائنڈنگ الٹر یا ریورس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، انٹل وہ جو ہے کہ جی میرٹ آف کیس ہے، ٹھیک ہے، یہ 537 میں کہا گیا ہے۔ تو مطلب سمپلی چھوٹی مائنر جو ایریگولرٹیز ہو اس پہ آپ کی ڈکریز ریوارڈس وغیرہ نہیں ہوتی۔ آگے آ جاتا ہے سیکنڈ اپیل۔ سیکنڈ اپیل کی 3 گراؤنڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ اپیل ہم کر سکتے ہیں جب وہ جو سنٹینس دی گئی ہے وہ اگینسٹ دی لا دی گئی ہے، مطلب مطلب آپ کا جو اپیل پہلے والی کیس ہے کورٹ نے وہ جو فیصلہ کیا ہے وہ اگینسٹ دی لا کیا ہے، ٹھیک ہے، تب اب ہم فائل کر سکتے ہیں، سیکنڈ اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ یا پھر وہ پہلے والی جو ٹرائل کورٹ ہے، ٹھیک ہے، اس نے مٹیریل ایشو کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، مٹیریل ایشو جیسے ہم نے سوٹ فائل کیا تھا، سوٹ پر پوزیشن، سوٹ پر ڈیکلریشن اور سوٹ پر کینسلیشن آف ڈاکومنٹ، اور اس نے پوزیشن کا کیس ہی نہیں ڈیسائیڈ کیا، پوزیشن کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا، تو اس صورت میں کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کروا سکتی ہے، مطلب اس کو آرڈر کر سکتی ہے کہ جی اس پوزیشن کو بھی آپ ڈیسائیڈ کریں، اس پوزیشن کے لیے بھی کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے، آپ سیکنڈ اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مٹیریل ایرر یا ڈیفیکٹ ہے پروسیجر، تو اس کے لیے بھی آپ سیکنڈ اپیل فائل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی 3 گراؤنڈ ہے، اگر کہ آپ پہلے والا جو سوٹ ڈیسائیڈ کیا گیا وہ اگینسٹ دی لا ہے، یا مٹیریل ایشو ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا، یا کوئی اس میں کوئی ایرر ہے، تو اس صورت میں آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ آگے کہتا ہے آپ کا سیکنڈ اپیل انہی گراؤنڈ میں جو ہم نے 3 گراؤنڈ بتائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اپیل نہیں ہے۔ 103 کہتے 103 امپورٹنٹ ہے۔ 103 کہتا ہے کہ جی جب ہائی کورٹ کے پاس اپیل آئی، اس کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے، تو وہ تمام جو میٹرز جو پہلے والی کورٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیے وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، ڈٹرمائن بائی وہ تمام ایشوز جو کہ پہلے والی کورٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیے، مطلب ڈسٹرکٹ کورٹ نے یا سول کورٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیے، ان کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، یا پہلے والی کورٹ نے ڈٹرمائن کیا ہے تو وہ غلط ڈٹرمائن کیا ہے، مطلب ہائی کورٹ کے پاس ہے کہ جی ایویڈنس ہے، تو ہائی کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے جو اس کو مناسب لگتا ہے، جو ایشوز پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوئے یا جو ایشوز غلط ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں ان سب کو ریورس کر سکتی ہے، یہ ہائی کورٹ کے پاس پاورز ہے۔ اپیل اگینسٹ آرڈر ہے جی، آپ آرڈر 35A کا کمپنسیشن کا آرڈر ہے، یا 47 کا، یا 95 کا، اس آرڈر کے خلاف آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 105 کہتا ہے کہ جی وہ آرڈر جو اس میں بتا دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ اگر کہیں پہ کورٹ کو مناسب لگتا ہے تو وہ آرڈر پاس کر سکتے ہیں۔ ایپلیٹ کورٹ کی پاورز کیا ہے؟ ایپلیٹ کورٹ کی پاورز ہے کہ جی کیس کو فائنلی ڈٹرمائن کر سکتی ہے، کیس کو ریمانڈ کر سکتی ہے کورٹ، اور اسی طرح کیس کو ریمانڈ کر سکتی ہے، اور ایشو فریم کر سکتی ہے، اور ایڈیشنل ایویڈنس لے سکتی ہے، یہ ہم نے اپیل کے آرڈر میں بھی پڑھا ہے۔ آگے وہ بتاتا ہے 109 گورنمنٹ، آپ نے سپریم کورٹ میں اپیل کب فائل کرنی ہے؟ یہ ابھی 2022 کے سیول جج کے ایگزام میں یہ کوشچن آیا ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ ہم اپیل فائل کب کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ ہم اپیل اس وقت فائل کرتے ہیں جب جو نیچے جو ٹرائل کورٹ ہے، مطلب نیچے والی کورٹ نے وہ جو آپ کا فیصلہ الٹر کیا ہے یا ریورس کیا ہے، مطلب ہائی کورٹ نے پچھلی والی فائنڈنگ کو ریورس کیا ہے یا ویری کیا ہے، تو پھر ہم سپریم کورٹ جا سکتے ہیں،
یا پھر وہ کہتا ہے کہ جی اگر اس میں کوشچن آف لا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کوشچن آف لا آ گیا ہے تو پھر ہم سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں دو گراؤنڈز ہیں، مطلب ہائی کورٹ نے پچھلی کورٹ کا فیصلہ الٹر یا ریورس کیا ہے پھر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، یا اس میں کوئی کوشچن آف لا آ گیا ہے تو پھر ہم سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ آ گیا جی آپ کا ریویو امپورٹنٹ ہے کہ جی ہم ریویو فائل کر سکتے ہیں۔ ریویو کب فائل کرتے ہیں؟ ریویو ہم فائل کرتے ہیں جب آپ کو کسی آرڈر یا ڈگری کے میں اپیل بنتی ہے، اپیل فائل نہیں کرتے، ریویو فائل کر دیتے ہیں، یا اپیل ہی نہیں بنتی تو پھر آپ ریویو فائل کر دیتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف آپ کی ریویو کوئی نہیں ہے۔ ریویو کا طریقہ کار وہی ہے کہ جی آپ ریویو کی اپلیکیشن دیتے ہیں، ریویو کی آرڈر 47 کہتا ہے کہ جی جب ریویو کے اپلیکیشن دیں گے تو آپ ساتھ 5,000 کا سیکیورٹی ہوتی ہے، 5,000 سیکیورٹی بھی آپ نے جمع کروانی ہے۔ کل کو اگر ریویو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو 5,000 ریفنڈ ہو جاتا ہے، اگر ریویو آپ کا ڈسمس ہو جاتا ہے تو وہ 5,000 دوسری پارٹی کو دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریویو آپ جو گراؤنڈز ہیں یہی بتا دیے گئے کہ جی اپیل نہیں بنتی تھی آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں، اپیل بنتی تھی آپ پھر بھی ریویو فائل کر سکتے ہیں، یا کوئی نیو ایویڈنس آ گئی ہے یا کوئی ایرر ہے یا کوئی مسٹیک ہے، ان گراؤنڈز پہ آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں۔ ریویو کا جب فیصلہ ہوگا، اگر دوسرا ریویو ایکسیپٹ کرنا ہے تو دوسری پارٹی کو نوٹس دیا جائے گا اور دوسری پارٹی کو سن کے ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ آرڈر مطلب ٹوٹل پروسیجر بتا رہا ہوں، وہ 47 کا جو اس میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 115 رویان ہم کب فائل کرتے ہیں؟ رویان ہم فائل کرتے ہیں جب کورٹ کے پاس جوریسڈکشن نہیں تھی، یا جوریسڈکشن تھی تو کورٹ نے جوریسڈکشن استعمال ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، یا پھر کورٹ نے کوئی انلیگیلٹی یا irregularity کمٹ کی ہے۔ انلیگیلٹی کیا ہوتی ہے کہ جی ایکٹ وچ از ڈن اگینسٹ دی لا کے اگینسٹ جو کیا ہے، مطلب کوئی سیکشنز کی کوئی پروویژن کو کنٹراوین کیا ہے تو وہ انلیگیلٹی ہے۔ کوئی پروسیجر، کوئی آرڈرز جو ہیں، یہ رولز جو ہیں، رولز کی وائلیشن کی ہے تو وہ irregularity ہے۔ مطلب سمن کرنا تھا، سمن میں چسپاندگی کرنی تھی، چسپاندگی نہیں کی تو یہ irregularity ہے۔ یہ بات آئی اب؟ ہلو، آ رہی ہے اب آواز؟ یس سر، اب آ رہی ابھی آ رہی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ روین میں ہم اٹیسٹڈ کاپیز دیتے ہیں، روین جو ہے 90 دن میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور روین کو ود ان 6 منتھ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، ود ان 6 منتھ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ آگے کہتا ہے آپ کا جو امپورٹنٹ ہیں آگے میٹرز، جو miscellaneous 31 ہے یہ
एग्जाम्पशन है वुमेन को 132 है, 32 है कि जी आपका वो वुमेन को जो है, वुमेन की अपीयरेंस को एग्जाम्पशन हासिल है कि वुमेन को नहीं किया जाएगा। जैसे आपका 94 30 ये है कि जी वुमेन को अगर नहीं आना चाहती तो पर्दा नशीन लेडी अदालत नहीं आनी चाहती तो उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो कोर्ट में अपेयर हो। ठीक हो गया। आगे है जी आपका मेंबर्स हैं जो कि नहीं आना चाहते तो उसकी लिस्ट। मतलब ऐसे लोग जो कि बोर्ड में पेयर नहीं होना चाहते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिस्ट देती है कि जी ये लोग हैं, इनको कोर्ट नहीं बुलाएगी अपेयरेंस के लिए, इनको कोर्ट नहीं बुलाएगी। आगे प्रोसीजर प्रॉपर्टी अटैच आउटसाइड, अगर दूसरी किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी पड़ी है उसको अटैच करना है तो उसको उस जिस प्रॉपर्टी में पड़ी है उसके डिस्ट्रिक्ट जज को कहा जाएगा कि आप प्रॉपर्टी अटैच करें। ठीक है। सपोज कि प्रॉपर्टी है गुजरांवाला में, लाहौर की कोर्ट ने डिग्री पास की है, प्रॉपर्टी है गुजरांवाला में, लाहौर की कोर्ट तो अटैच नहीं कर सकती, फिर लाहौर की कोर्ट गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट जज को कहेगी कि वो आप अटैच करें, तो वो अटैच करेगा और उसको अटैच करके रिपोर्ट करेगा। आगे है जी आपका 144 इम्पोर्टेंट है, मैंने 144 आपको बताया है, 144 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूशन, देखें वही मैंने आपको जो बताया कि जी जब डिग्री रिवर्स हो जाती है या वेरी हो जाती है दी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब जो ट्रायल कोर्ट है, मैं आपको पहले एग्जांपल दिया है। देखें सपोज के दावा दायर किया है आमिर साहब ने, ठीक है, दावा दायर किया है आमिर साहब ने और शुएब साहब के खिलाफ दावा दायर किया है। अब प्रॉपर्टी जो है मतलब आमिर साहब ने कहा कि जी मेरा 1 एकड़ शुएब साहब के पास है, कोर्ट ने आमिर साहब का दावा डिक्री किया और पोजेशन आमिर साहब को दिलवा दिया, 1 एकड़ आमिर साहब को मिल गया। अब अग्रीव्ड है शुएब साहब अपील में चले जाते हैं, अपील फाइल करते हैं, तो अपील में वापस वही 1 एकड़ वापस शुएब साहब को मिल जाता है कि जी बाकी आमिर साहब का तो बनता ही नहीं है, वो 1 एकड़ वापस मिल जाता है। वही जो 1 एकड़ वापस कोर्ट ऑर्डर करती है शुएब साहब को, वही 1 एकड़ मिलता है। अपील 2 साल में डिसाइड होती है, 3 साल में डिसाइड होती है, तो वो 2 साल वही 1 एकड़ आमिर साहब के पास रहा है, शुएब साहब के वापस मिलता है, तो 2 साल का जो मुनाफा लिया है यही आपके आमिर साहब ने, शुएब साहब ने एप्लीकेशन देनी है 144 की रेस्टिट्यूशन की कि जी ये मेरा प्रॉफिट या मेरा एकड़ मेरा पोजेशन ये मिस्टर आमिर के पास था और उसने इतना मीन प्रॉफिट कमाया है, इतना उससे जो है प्रॉपर्टी बनता है मीन प्रॉफिट, वो मुझे रिफंड करवा के दें। ठीक है, वो कोई अगर डैमेजेस वगैरह है, कंपनसेशन है, मीन प्रॉफिट है, वो मुझे रिफंड करवा के दें, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन देंगे यही 144 की, उसके लिए अलग दावा दायर नहीं होगा। ठीक है, कहता है वेयर एंड सो फार डिक्री इज वेरी रिवर्स द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस shall on the application of any party entitled to benefit by the way of restitution or otherwise cause such restitution to be made, place the parties in position विच दे वुड ऑक्युपाइड, मतलब उन पार्टीज को उस पोजीशन में रखेंगे जो जहाँ पे वो बनती थी। जैसे पहले प्रॉपर्टी जो है दावा किया था आमिर साहब ने, प्रॉपर्टी उसको मिल गई, बाद में अपील एक्सेप्ट हुई, प्रॉपर्टी वापस शुएब साहब को मिल गई, तो पार्टी सेम पोजीशन में आ गई। कहता है फॉर सच डिग्री एंड फॉर दी सच पार्ट देयर ऑफ डिग्री हैज बीन वैलिड एंड फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट में मेक ऑर्डर इंक्लूडिंग द ऑर्डर ऑफ रिफंड ऑफ कास्ट वापस कराएगी, या एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्टेड
interested damages compensation یا mean profit and which are properly یا consequential on variation or reversion. کہ جی وہ جو ریورس ہوئی ہے پراپرٹی مطلب ڈگری ریورس ہوئی ہے ٹھیک ہے ویری ہوئی ہے تو اس سے جو کانسیکوینشل ملے ہیں مطلب اپیل دعویٰ تھا عامر صاحب کا پراپرٹی ایک ایکڑ عامر صاحب کو مل گئی اپیل کی ہے یہی آپ کے شعیب صاحب نے ان کی اپیل ایکسپٹ ہوئی ہے تو اپیل میں ڈگری ریورس ہوئی ہے ٹھیک ہے ویلیو ہوئی ہے اور واپس ایک ایکڑ ملا ہے تو ایک ایکڑ واپس ملنے سے جو مطلب ایک ایکڑ عامر صاحب کے پاس رہا 2 سال رہا 2 سال میں اس نے 1 لاکھ جو پایا ہے ٹھیک ہے تو وہ مین پروفٹ اس کو واپس ہوگا اور کسی طرح اس کو کوئی کاسٹ لگائی ہے تو وہ کاسٹ صاحب کو ملے گی اس کے لیے یہ 144 کی اپلیکیشن آگے کہتا ہے آپ کا نو سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹڈ وہ علیحدہ کوئی سوٹ نہیں ہوگا یہی اپلیکیشن ہی دیں گے آگے 151 امپورٹنٹ ہے 151 موسٹ امپورٹنٹ میں اس کا آپ کو تھوڑا کمنٹس 151 کہتا ہے کہ جی اینڈز آف جسٹس اب کوئی پروویژن موجود نہیں ہے nothing in this shall limit or affect inherent part to be exercised by the reason in writing to make such order for the necessity of ends of justice and prevent abuse process of law اینڈز آف جسٹس کے لیے کورٹ کوئی آرڈر پاس کر سکتی ہے ریزن ریکارڈ کر کے اور پریونٹ ابیوز پروسیس آف لا اب اینڈ آف جسٹس اور پریونٹ ابیوز پروسیس آف لا کیا ہے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ اینڈ آف جسٹس اور پریونٹ یہ میں آپ کو بھیج بھی دوں گا آپ کو جو ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں نا یہ آپ میسج کریں گے تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گا اچھا کہتا ہے اینڈز آف جسٹس اور پریونٹ ابیوز پروسیس آف لا کے لیے کورٹ کوئی آرڈر پاس کر سکتی ہے اب اینڈز آف جسٹس کیا ہے اینڈز آف جسٹس کی وہ کہتا ہے کہ جی اٹ از فار دی اینڈز آف جسٹس that injury should be remedied expense or inconvenience to the parties be ended یہ ہے اینڈ آف جسٹس کہ جو انجری ہوئی ہے تو وہ اس کو اس کی ریمیڈی دی جائے اور جو ایکسپینس ہوئے ہیں وہ اوائڈ کیے جائیں جو انکنوینئنس ہے وہ اوائڈ کیے جائیں اس کے لیے کورٹ کیا آرڈر کر سکتے ہیں ری ہیئر دی پارٹی بیفور پاسل فائنل آرڈر پارٹیز کو دوبارہ سن سکتی ہے آرڈر ٹو ریفنڈ ایکسیس آف کورٹ فیس اگر کورٹ فیس زیادہ لگائی دی گئی ہے تو اس کو بھی کورٹ واپس کر دے کریکٹ اٹس اون مسٹیک یہ بھی اینڈ آف جسٹس میں آ جاتا ہے سسپینڈ آپریشن آف آرڈر کسی آرڈر یا ڈگری کا مطلب ایگزیکیوشن یا سسپینڈ کر دینا آپریشن سسپینڈ کر دینا یہ بھی آپ کا اینڈ آف جسٹس ہے کیس کو ریمانڈ کر دینا یا ڈگری کی امینڈمنٹ کرنا کریکشن کرنا یہ آپ کا اینڈ آف جسٹس ہے اسی طرح آپ کا پریونٹ ابیوز پروسیس آف لا اس کے لیے وہ بتاتا ہے کہ جی پریونٹ ابیوز پروسیس آف لا کہ جی کورٹ جو ہے اپنی مسٹیک جو ہے وہ کریکٹ کر سکتی ہے کورٹ جو ہے ریزلٹ آف فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے تو اس کو بھی کورٹ کریکٹ کر سکتی ہے یا پھر وہ کہتا ہے پاس ڈگری کمپرومائز ناٹ سائن بائی دی پارٹی